बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह। हय्या बिना इला दर्स। अद-दर्सु राबिउ, लेसन नंबर 4। और इंशाल्लाह आज के सबक में हम दमायर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। और ضمیر को बेसिकली इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम इसम को रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर उसकी जगह पे हम ضمیر इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ज़ईद एक तालिब इल्म है, वो पाकिस्तान से है। तो अब यहाँ पे पहले हमने बात की ज़ईद की, लेकिन जब दोबारा हमने उसके बारे में बात की तो फिर वहाँ पे हमने एक ضمیر इस्तेमाल की है, प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। और इस प्रोनाउन ने ज़ैद को जो है वो रिप्लेस कर दिया है, यानी उसकी जगह ले ली है। और अरबी में हम कहेंगे ज़ईदुन तालिबुन। ज़ईद एक स्टूडेंट है और हुआ मिन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक ضمیر इस्तेमाल की है जिसने ज़ईद को रिप्लेस किया है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि अब हम इंशाल्लाह ضمائر के बारे में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले जो हमारे 3 असबाक थे उसमें हमने अस्माउल इशारा के बारे में सीखा है। और हमने सीखा है कि जो अस्माउल इशारा हमने सीखे हैं, जैसे हमने हादा, हादिही, ज़ाका, तिलका और ज़ालिका के जो है वो अस्माउल इशारा सीखे हैं। और हमने ये देखा है कि वो अस्माउल इशारा जो है वो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहले एक फ़र्क ये भी देख लें कि जो ضمیر होता है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इशारा होता है वो उस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपके सामने पड़ी हो। जैसे आपके सामने किताब पड़ी है तो आप कहेंगे हादा किताबुन। और जिसे जैसे कलम पड़ी है तो आप किसी की तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो आप कहते हैं हादा कलमुन। लेकिन जो ज़माइर हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क यही है। शुरू-शुरू में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हम जो है वो अस्माउल इशारा कहाँ पे इस्तेमाल करें और ज़माइर कहाँ पे इस्तेमाल करें। तो अब मैंने आपको फ़र्क बता दिया है कि जो इशारा होता है वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपके सामने पड़ी होती है और आप किसी की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। लेकिन ज़मीर जो है या ضمیر जो है वो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके सामने मौजूद हो, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके सामने मौजूद ना हो। लेकिन इशारा सिर्फ़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चीज़ आपके सामने या जो शख़्स आपके सामने मौजूद हो। अदरस राबिउ, लेसन नंबर 4। अना, अंता, हुआ। तो ये हमारी जो है वो 3 ज़माइर हमारे सामने आ गए हैं। और अना जो है इसका मतलब होता है मैं। इसको हम अरबी में जो है ضمیر कहते हैं। ये वाहिद और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होती है। मुतकल्लिम उस शख्स को कहते हैं जैसे कोई बात कर रहा हो, जैसे मैं मुतकल्लिम हूँ। इसी तरह से फिर हमारे सामने अंता है, और अंता जो है ये भी एक ضمیر है जो कि वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है और मुज़क्कर मुखातब के लिए इस्तेमाल होती है। मुखातब वो शख्स होता है जिससे बात की जाती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ, और आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर आप क्या हैं? आप मुखातब हैं। ये ता को ज़बर के साथ पढ़ना है। जिससे बात की जा रही है उसे मुखातब कहते हैं। और हुआ की जो ضمیر है इसके बारे में देखें कि ये वाहिद और के लिए इस्तेमाल होती है और मुज़क्कर गाइब के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी गाइब से मुराद वो शख्स जो कि या तो वहाँ पे मौजूद ना हो आपके सामने, या मौजूद हो लेकिन वो जो है बातचीत में जो है वो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, वो बातचीत में शिरकत ना कर रहा हो, बाकी बल्कि आप उसके बिहाफ़ पे बात कर रहे हों। जैसे 3 दोस्त खड़े हुए हैं तो 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं, तीसरे के बारे में कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो अब वो खड़ा हुआ तो है वहाँ पे, लेकिन वो बातचीत नहीं कर रहा, उसके बारे में जो है वो बात की जा रही है। तो उसको हम कहते हैं गाइब। अना उस्तादुन, मैं एक उस्ताद हूँ। अंत तिलमीदुन, आप एक शागिर्द हैं। हुआ तिलमीदुन, वो एक शागिर्द है। जितने भी आप ضمائر पढ़ेंगे ये सारे के सारे जो हैं ये मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पहले इससे पहले वाले सबक में मैं आपको बता चुका हूँ कि जुमला इस्मिया जो है या तो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, मुब्तदा और ख़बर। और आपका जो मुब्तदा है वो आम तौर पे मारिफ़ा होता है। और ये बात भी नोट कर लें कि सारे के सारे जो आप ضمائر पढ़ेंगे और सारे के सारे जो आप अस्माउल इशारा पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे मारिफ़ा होते हैं, यानी ख़ास होते हैं।
تو آپ ان کو مبتدا بنا لیں اور پھر اس کے بعد ایک نکرہ اسم لے کے آ جائیں، جو کہ عام طور پہ دو پیش کے ساتھ آتا ہے اور وہ عام اسم ہوتا ہے، تو آپ اس کو نکرہ بنا دیں گے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا انا استاد، میں ایک استاد ہوں۔ اسی طرح سے انت تلمیذ، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہوا تلمیذ، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے جو کتابیں ہیں دیکھا میں نے کہ جو ان کا پرنٹ آؤٹ ہے بہت اچھا نہیں ہے، اور میرے حساب سے یہ ان کے ساتھ، ان کتابوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم جو ہے انہیں بغیر صحیح طرح سے سمجھے ہوئے اور اچھے پرنٹ کے بغیر پڑھیں۔ تو پھر میں نے آپ کے ایک گفٹ کے طور پہ ان کو خود ٹائپ کیا ہے آپ کے لیے، اور خود جو ہے وہ ٹائپنگ کر کے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو سیکھنے میں اور مجھے سکھانے میں آسانی ہو۔ تو الحمدللہ میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں تاکہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم عربی زبان سیکھ سکیں اور قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ سیکھ کے سمجھ کے پڑھ سکیں اور پھر اس پہ عمل کر سکیں۔ من انت یا خالد، اے خالد آپ کون ہیں؟ من کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ان کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے۔ تو خالد کہتے ہیں انا تلمیذن، میں ایک شاگرد ہوں۔ اسی طرح سے من انا، میں کون ہوں؟ جیسے میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اور میں کہتا ہوں میں کون ہوں، تو پھر آپ کہیں گے انت استاذن، آپ ایک استاد ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے ہے من ہوا، وہ کون ہے؟ اب ہوا کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ہوا تلمیذن، وہ ایک شاگرد ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ضمائر آ گئے ہیں، انا، انت، ہوا، اور یہ سارے کے سارے واحد اور مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آ گیا حل۔ حل جو ہے یہ ایک حرف الاستفہام ہے، اور یہ ایسے سوالات پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہو۔ پہلے ہم نے پڑھا من اور ماں کے بارے میں۔ من اور ماں ان سوالوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا جواب آپ کو دینا پڑتا ہے معلومات کی شکل میں، تو ہم انہیں کہتے ہیں معلوماتی سوالات، یا ہم انگلش میں کہیں گے انفارمیشن کویسچنس۔ یعنی اب جب آپ سے پوچھا جاتا ہے من انتا، تو پھر آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیں گے، بلکہ آپ کہیں گے انا طالبن یا انا محمدن، رائٹ؟ لیکن جب ہم حل کے ساتھ کویسچن پوچھیں گے تو حل کے ساتھ جو کویسچن ہوتا ہے بیسیکلی اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یس نو کویسچن، اور پھر اس کا جواب جو ہے آپ یا تو ہاں میں دیں گے یا پھر آپ اس کا جواب نہ میں دیں گے۔ جیسے جیسے میں آپ سے پوچھوں آر یو اے اسٹوڈنٹ، تو پھر آپ کہیں گے یس آئی ایم، اور اگر میں آپ سے کہوں آر یو اے ڈاکٹر، اور پھر آپ اگر نہ میں جواب دینا چاہیں تو پھر آپ کہیں گے نو آئی ایم ناٹ۔ تو اسی طرح سے عربک میں بھی جب ہم حل سے سوال پوچھیں گے تو پھر اس کے بعد جب آپ کا جواب ہوگا وہ یا تو ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، اور جب آپ جواب ہاں میں دیں گے تو آپ کہیں گے نعم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں، اور جب آپ جواب اپنا نفی میں دیں گے تو آپ کہیں گے لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کہا اور پھر اس کے بعد آپ یہ بتانا چاہتے ہیں بلکہ، تو پھر اس کے لیے عربی میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ بل۔ حل انت تلمیذ، کیا آپ ایک شاگرد ہیں؟ نعم انا تلمیذ، ہاں میں ایک شاگرد ہوں۔ اب حل جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بیسیکلی انت تلمیذن ایک عام جملہ تھا اور اسے ایک سوالیہ جملے میں تبدیل کر دیا، یعنی انٹروگیٹو سینٹینس بنا دیا۔ جب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو اب حل کو جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور آپ کہیں گے انتا جو ہے یہ یہاں پہ آپ کا مبتدا ہے، تلمیذ خبر ہے، اور آپ کے جو حرف الاستفہام ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے آپ کے جو حروف الاجابہ ہوتے ہیں، یعنی جواب دینے والے حروف جو ہوتے ہیں، یہ مبتدا یا خبر نہیں بنتے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ آپ یہاں پہ کہیں گے حل جو ہے یہ حرف الاستفہام ہے، انتا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور تلمیذ خبر ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں نعم تو پھر آپ کہیں گے نعم جو ہے یہ حرف الاجابہ ہے، یعنی جواب دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کامہ بنا دیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے نعم انا تلمیذن، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ کا انا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور تلمیذن جو ہے یہ خبر بن جائے گی۔ حل انت استاد، کیا آپ ایک استاد ہیں؟ لا بل انا تلمیذ، نہیں بلکہ میں ایک شاگرد ہوں۔
تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب نعم کے ساتھ بل نہیں استعمال کریں گے بلکہ لا کے ساتھ بل استعمال کریں گے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کرتے ہیں بلکہ، اور یہ بھی مبتدا اور خبر نہیں بنے گا، انا آپ کا مبتدا بنے گا اور تلمیذ جو ہے یہ آپ کی خبر بنے گی۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع کا مطلب ہے کہ دونوں پہ پیش آتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسماء الاشارہ اور جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور اسی طرح سے ضمائر جو ہیں ان کی اینڈنگ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے پیش زیر یا زبر نہیں لگا سکتے، جس طرح سے یہ لکھے جاتے ہیں انہیں اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ حل انا استاد، کیا میں ایک استاد ہوں؟ نعم انتا استاد، یا استادن، ان فیکٹ یس آپ ایک استاد ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ میں نے کوشچن کیا، آپ سے پوچھا اپنے بارے میں، تو آپ نے میرے بارے میں جواب دیا، آپ نے اپنے بارے میں جواب نہیں دیا۔ تو یہ ضمائر تھوڑے سے کنفیوزنگ ہوتے ہیں شروع میں، انا انتا ہوا ہی یا تھوڑے سے مکس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی آسان ہے، اور یہ وہ ضمائر ہیں جو کہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، یعنی مبتدا کے طور پہ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حل خالد تلمیذ، کیا خالد ایک اسٹوڈنٹ ہے؟ نعم خالد تلمیذ، ہاں خالد ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اور اگر آپ خالد کو ریپلیس کرنا چاہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نعم ہوا تلمیذ، ہاں وہ ایک شاگرد ہے یا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے بعد آ گیا انا، انتی اور ہیا۔ اب یہ جو تین ضمائر ہیں یہ ہوتے ہیں مؤنث کے لیے استعمال، لیکن انا کے بارے میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ انا جو ہے یہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم آئی استعمال کرتے ہیں، آئی میسکولین بھی کہے گا آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اور کوئی لڑکی ہوگی تو وہ بھی کہے گی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ اردو میں بھی ہم کہیں گے میں ایک طالب علم ہوں، اگر وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اسی طرح سے عربک میں انا جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے اور مؤنث کے لیے بھی پھر ہم اس کو استعمال کریں گے، اور متکلم یعنی جو بات کر رہا ہو، جیسے میں متکلم ہوں۔ انتی جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے نیچے زیر آئے گی۔ یہ فرق ہے مذکر اور مؤنث میں۔ مذکر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر زبر تھی، اور مؤنث میں جو ہے پھر اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اور پھر مذکر کے لیے ہم نے ہوا پڑھا تھا، اور مؤنث کے لیے اب جو ہے ہمارے سامنے ہیا آ گیا ہے، اور یہ جو ہے ضمیر واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انا استاذۃ، انتی تلمیذۃ، ہی تلمیذۃ۔ اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہاں پہ ہم نے ایک گول تا لگائی ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب مذکر اسم کو مؤنث بنانا ہو تو عام طور پہ اس کے آگے گول تا لگا دی جاتی ہے۔ اب اگر ایک فیمیل یا ایک لیڈی بات کر رہی ہے، یا لڑکی بات کر رہی ہے، یا عورت بات کر رہی ہے، تو پھر وہ کہے گی انا استاذۃ۔ اور پھر اگر کسی عورت سے بات کی جا رہی ہے یا فیمیل سے بات کی جا رہی ہے تو پھر آپ کہیں گے انتی تلمیذۃ۔ اب مؤنث کے ساتھ، اب زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح سے اگر آپ کسی غائبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ موجود وہاں پہ نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم غائبہ کہیں گے جو کہ موجود نہیں ہے مؤنث کے لیے، تو یہاں پہ آپ تا مربوطہ لگا دیں۔ تو غائبہ کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے ہیا تلمیذۃ، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ اب یہاں پہ ہم نے ایک تا لگا دی، گول تا لگا دی، جس سے مذکر مؤنث میں تبدیل ہو گیا۔ من انتی یا فاطمہ تو، اے فاطمہ آپ کون ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو مؤنث اسماء ہوتے ہیں ان کے اوپر دو پیش نہیں آتی۔ انا تلمیذۃ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ من انا، میں کون ہوں؟ انتی استاذۃ، آپ ایک استاد ہیں۔ من ہیا، وہ کون ہے؟ ہیا زینب، وہ زینب ہے۔ حل انتی تلمیذۃ، کیا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں؟ نعم انا تلمیذۃ، ہاں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ حل انتی استاذۃ، کیا آپ ایک استاذہ ہیں یا استانی ہیں؟ لا بل انا تلمیذۃ، نہیں بلکہ میں ایک شاگرد ہوں۔ حل انا استاذۃ، کیا میں ایک استانی ہوں؟ نعم انتی استاذۃ، ہاں آپ ایک استانی ہیں۔ تو اب یہاں پہ ڈائلاگز الحمدللہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سبق مکمل کرنے کے بعد آپ بے شمار جملے بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ کورس مجھے بہت پسند ہے، یہ کتابیں بہت اچھی ہیں،
یہ کتابیں پڑھنے سے میری عربی زبان بہت امپروو ہوئی ہے الحمدللہ۔ بہت سے کورسز کر چکا تھا، لیکن جب یہ کورس مکمل کیا تو پھر ایک واضح فرق نظر آیا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کورس آپ اچھے طریقے سے کریں، اس پہ پریکٹس کریں، دھیان دیں، اور اگر آپ کو یہ سلائیڈز اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز چاہیے تو آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں، پھر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ہادی فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، ہی تلمیذۃ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور پھر وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے انفیکٹ، اور پھر ہی مؤدبۃ وہ م، با ادب ہے، بے ادب نہیں کہیں گے بلکہ با ادب ہے، یعنی وہ تمیز والی ہے، ادب والی ہے۔ تو اگین یہاں پہ فاطمہ مؤنث ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے صرف ایک پیش لگانی ہے، دو نہیں لگانی۔ ہی فاطمہ یہ فاطمہ ہے، آپ اب اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ فاطمہ ہے، اور جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اب دوبارہ آپ اس کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے وہ ایک شاگرد ہے، وہ بہت با ادب ہے یا بہت ادب والی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ اشارہ اگر آپ استعمال کریں گے تو پہلی دفعہ اشارہ استعمال کریں گے، اور پھر دوبارہ جب آپ اس شخص کی بات کریں گے تو پھر آپ اس کے لیے اشارہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایک پروناؤن یا ضمیر استعمال کریں گے۔ اب آپ کی تمرین آ گئی ہے، مشق آ گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ عالمن کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور پھر آپ کہیں گے ہذا عالمن یہ عالم ہے۔ تاجرن تجارت کرنے والا، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتا تاجرن آپ تاجر ہیں۔ پہلی اگزامپل ہذا کے ساتھ پریکٹس کریں تاکہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رہے، اور پھر اس کے بعد آپ مذکر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے انتا استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح سے عاقل عقل مند، تو پھر آپ کہیں گے ہوا عاقل وہ عقل مند ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے ہے شریف، تو پھر ہم کہیں گے کہ یعنی بزرگ یا بزرگی والا، تو انت شریف یعنی آپ اچھے انسان ہیں، شریف ہیں، بزرگ ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اور خادم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نوکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں انا خادم میں نوکر ہوں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بہت سے سینٹینسز آپ کے سامنے بنتے جا رہے ہیں۔ یہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ صرف انتا استعمال کریں، یہاں پہ آپ ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب ہوا تاجرن بھی کہہ سکتے ہیں، انتا شریفن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے پھر آپ انا عاقلن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، جتنی بھی پریکٹس کریں گے اس سے پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ ان جملوں کو ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب ہمارے پاس مؤنث الفاظ ہیں، تو پھر اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے اشارہ استعمال کرنا ہے تو مؤنث کا، اور ضمائر استعمال کرنے ہیں تو وہ بھی مؤنث کے استعمال کرنے ہیں۔ عالمۃ جاننے والی، تو پھر آپ کہیں گے ہذہ عالمۃ یہ عالمہ ہے۔ تاجرتن تجارت کرنے والی، پھر آپ کہیں گے انتی تاجرتن۔ پھر اسی طرح سے عاقلتن سمجھدار، تو آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہے، تو پھر آپ کہیں گے ہی عاقلتن وہ عورت سمجھدار ہے۔ شریفتن بزرگ عورت، انا شریفتن میں ایک بزرگ عورت ہوں، اور پھر اسی طرح سے خادمتن نوکرانی، انتی خادمتن آپ نوکرانی ہیں۔ تو اب آپ یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کا اسم مؤنث ہے تو پھر آپ کے اس کے ساتھ جو ضمائر استعمال کرنے ہیں وہ بھی مؤنث والے استعمال کرنے ہیں۔ اب آپ ان کو مذکر والے ضمائر استعمال ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مبتدا اور خبر جنس میں برابر ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو ان کا جینڈر ہوگا وہ برابر ہوگا، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث استعمال کریں گے۔ کویسچن نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات خود لکھیں۔ اب آپ نے خود جواب ان کے لکھنے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مذکر الفاظ ہیں، فار ایگزامپل حل انت موظفن، کیا آپ ایک امپلائی ہیں، موظف ہیں؟ تو پھر آپ کہتے ہیں نعم انا موظفن، اور اگر آپ کا جواب نا میں ہے تو پھر کہیں گے لا بل انا مدرسن۔ حل انت مسلم، الحمدللہ نعم انا مسلم۔ حل انت پاکستانی، نعم انا پاکستانی، اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو پھر آپ کہیں گے لا بل انا ہندی۔ حل انتی دیکھیں اب یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ان کتابوں میں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹائپنگ کی ایررز ہیں، ٹائپوز ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں۔ حل انت رجل، کیا آپ ایک آدمی ہیں؟ تو پھر آپ کہیں گے نعم انا رجل۔ حل محمود طالب، کیا محمود طالب ہے؟ نعم ہوا طالب، لا بل ہوا طبیب۔
حل ہوا مسرورن، کیا وہ خوش ہے؟ نعم ہوا مسرورن، ہاں وہ خوش ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم مؤنث الفاظ کی بات کریں گے تو حل انتی موظفتن، پھر اس کے بعد ایک گولتا آ جائے گی، کیا آپ ایک امپلائی ہیں؟ تو پھر آپ کہیں گی نعم انا موظفتن، یا پھر آپ کہیں گی نعم انا، لا بل انا طبیبتن، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ حل انتی مسلمتن، نعم انا مسلمتن۔ حل انتی پاکستانیتن، نعم انا پاکستانیتن، یا پھر آپ کہیں گے لا بل انا ہندیتن او بنغالیتن اور امریکیتن، پھر جہاں سے بھی آپ کی نیشنلٹی ہے آپ وہاں پہ بول سکتے ہیں۔ حل انتی امراتن، کیا آپ ایک عورت ہیں؟ نعم انا امراتن۔ حل فاطمہ طالبتن، کیا فاطمہ ایک اسٹوڈنٹس ہے؟ نعم ہی طالبتن۔ حل ہی مسرورتن، کیا وہ خوش ہے؟ نعم ہوا مسرورتن، ہی مسرورتن، انفیکٹ ہاں وہ خوش ہے۔ الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا عربی زبان پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے، بولتے اور پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ نوٹ کریں گے کہ کبھی کبھی ضمائر کی جو ہے یا کبھی کبھی الفاظ کی جو ہے وہ کبھی ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی پھر جو ہے وہ ضمائر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ نسیان جو ہے بھولنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب بھی آپ سے غلطی ہو تو پھر آپ ہمیشہ کہا کریں سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم غلطیاں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غلطیوں سے ہر چیز سے پاک ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی جو غلطی ہم نے کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پاک ہے، تو جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو پھر ہم سبحان اللہ کہا کریں۔ اب کویشچن نمبر 3 آپ ہمارے سامنے ہے، مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہم عام طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں 95% اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنا ہو تو پھر آپ اس کے بعد ایک گول تا لگا دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، ہر ناؤن کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا، انشاءاللہ جب سیکھتے جائیں گے تجربے کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ اور علم میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث کیسے بنتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے ہادہ صالح، یہ نیک ہے، اور پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت نیک ہے تو پھر آپ کہیں گے ہادہ صالحتن۔ دو تبدیلیاں آپ کے سامنے، پہلی یہ ہادہ جو ہے یہ ہادہ میں تبدیل ہو جائے گا، اور دوسرا صالح کے بعد آپ نے ایک گولتا لگا دینی ہے جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، تو آپ اس کو جو ہے وہ تا مربوطہ بھی کہتے ہیں، گول تا بھی کہتے ہیں، جڑی ہوئی تا بھی کہتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ لگا دی مذکر کے ساتھ، تو یہ مؤنث بن گیا۔ ہادہ کتابن، یہ ہادہ کاتبن، انفیکٹ ہادہ کاتبن یہ لکھنے والا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ہادہ کاتبتن، یہ لکھنے والی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، لائن ضرور لگانی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ پہلا مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے۔ ہادہ متعلم، یہاں پہ متعلم یہ طالب علم ہے، تو یہاں پہ بیسیکلی زیر ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے عربی میں جب لکھی جاتی ہے تو تشدید کے نیچے بھی زیر لگا دی جاتی ہے، یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو زیر نیچے لگاتے ہیں، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے کہ تشدید کے نیچے ہی زیر لگا دی جاتی ہے یا تشدید کے اوپر ہی زبر لگا دی جاتی ہے۔ تو ہادہ متعلم یہ طالب علم ہے، اور ہادہ متعلمتن یہ ایک طالب علم ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، یہاں مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے، یہاں مبتدا مؤنث ہے تو آپ کی خبر جو ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے انتا ولدن، تو لڑکا ہے، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تو لڑکی ہے، تو پھر آپ کہیں گے انتی ولدتن، تو یہاں پہ آپ نے انتی لگانا ہے اور پھر اس کے بعد تا مربوطہ یا گول تا ضرور لگانی ہے۔ آپ ایک لڑکے ہیں اور آپ ایک لڑکی ہیں، بنتن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انتی بنتن، آپ ایک لڑکی ہیں، لیکن جو پیٹرن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرن یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف گولتا کا اضافہ کرنا ہے۔ ہادہ شریف، یہ شریف ہے یا معزز ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہادہ شریفتن، یہ عورت جو ہے معزز ہے یا عزت والی ہے۔ تو یہاں پہ سب کے سامنے آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک گولتا کا اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد ہے ہوا کریم، وہ کریم ہے یا شریف ہے، تو پھر آپ ہیا جب لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہیا کریمتن، وہ جو ہے نیک ہے یا شریف ہے۔ ہوا مریضن، وہ مریض ہے یا بیمار ہے، تو ہیا مریضتن، وہ بیمار ہے یا مریض ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں پریکٹس بہت اچھی ہو رہی ہے، ضمائر آپ کے چینج ہو رہے ہیں،
مبتدا چینج ہو رہا ہے، خبر چینج ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم نے کہاں پہ ہوا استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ یا استعمال کرنا ہے۔ انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں، اور انا تلمیذۃ، میں ایک شاگرد ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انا جو ہے مذکر اور مؤنث واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انت استاذ، آپ ایک استاد ہیں، اور انتی استاذۃ، آپ ایک استانی ہیں۔ ہوا ولد، وہ ایک لڑکا ہے، اور ہیا ولدۃ، وہ ایک لڑکی ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ کافی سارے سینٹینسز آپ نے بنا لیے، اور آج آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مذکر اسم کے ساتھ جب گولتا لگا دیتے ہیں تو پھر وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ ایکسیپشنز ہمیشہ ہوں گی، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مبتدا خبر کیا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم جو رولز سیکھ رہے ہیں ان کی ترکیب کیسے کرتے ہیں، ان قواعد کی ترکیب کیسے کریں گے، یا گرامیٹیکل انالیسس کیسے کریں گے۔ جب آپ کہتے ہیں انا استاذن، تو پھر یہاں پہ انا آپ کا مبتدا بن جائے گا، اور استاذن آپ کی خبر مل جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ اس میں خبریہ کا اضافہ کر دیا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو خبر مل رہی ہے، تو پھر کہیں گے آپ کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں حل انتی تلمیذۃن، تو حل یہاں پہ استفہامیہ ہے، استفہامیہ یعنی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انتی آپ کی جو ہے مبتدا، اور تلمیذۃن آپ کی خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ انشائیہ کی اگر سمجھ نہ بھی آئے تو آپ کہیں کہ یہ جو ہے سوالیہ جملہ ہو گیا، یا پھر انٹروگیٹیو سینٹینس ہو گیا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے ضمائر سیکھے ہیں، تین ہم نے مذکر کے سیکھے ہیں، تین ہم نے مؤنث کے سیکھے ہیں، اور یہ کتابیں اتنی اچھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اتنی پریکٹس کرنے کو ملے گی کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دمتم فی حفظ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مع السلامہ، سوف نتقابل فی الدرس القادم، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔